बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ वैद अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। सवाल तो बनता है, आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हूँ, सबसे पहले मैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताता चलूँ। जब मैं बीएससी के पेपर दे रहा था एक सेंटर में, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और ये एज अ सुप्रीडेंट वहाँ अपनी जो थे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन उस सेंटर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पाकिस्तान के तमाम सेंटर में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन जो बाहर के लोग आके आपको अप्रोच करते हैं, सुप्रीडेंट को स्पेशली, क्योंकि जब हमारे बोर्ड के पेपर होते हैं 9, 10 एफएससी पार्ट 1, 2 या बीए बीएससी के, तो सारी दुनिया आके ये सिर्फ पूछती है, स्पेशली जो जिनके पेरेंट्स वगैरह की अच्छी पोस्टों पे होते हैं या जो MNMPS के रिलेटिव्स होते हैं, वो आके सिर्फ ये पूछते हैं कि हमें बताएं सुप्रीडेंट कौन है और सुप्रीडेंट का रेफरेंस क्या है, और वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि सुप्रीडेंट से मिला जाए। तो मैं आज उनके साथ मौजूद हूँ, जनाब वसीम अकरम साहब के साथ। सो सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले बताइएगा कि आपने कैसे ये चलन ख़त्म किया कि रिश्वत नहीं लूँगा, और ये कैसे तोड़ सके? मैं जब सेंटर में था तो अक्सर देखता रहता था कि काफ़ी लोग आके अप्रोच करते थे, उनके बच्चे, टीचर्स, और एक ही बात मुझे सुनने को मिलती थी उस बोर्ड में, स्पेशली उस सेंटर में, कि यार ए सुप्रीडेंट पैसे नहीं लेंदा। सर ये क्या है, ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, मैं बहुत टाइम से एक कोशिश कर रहा था कि आप किसी एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हों जहां आप हक के लिए और ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जिनके पास सिफारिश नहीं है, अप्रोच नहीं है। मैंने बेसिकली ये इतनी मेहनत या ईमानदारी से काम करने का कॉन्सेप्ट जो है ना, मुझे वाक़या करबला से मिला। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि यार वाक़या करबला को हम हर साल मनाते हैं, उसकी बात भी करते हैं कि इमाम हुसैन ने हक़ का साथ दिया, यजीदियों ने जो है वो धोखा किया, कूफा वालों ने धोखा किया, इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया कि जब हक़ का टाइम आता है तो क्या हम लोग भी हक़ के साथ खड़े हैं या नहीं? तो इस चीज़ की तलाश में, उस हक़ की तलाश जो है ना, मुझे इस साइड पे लेके आई, और मैंने फिर उसी फ़िलासफ़ी को, इमाम हुसैन वाली फ़िलासफ़ी को अपनाया कि आप हक़ पे हैं तो फिर डट जाए। लोग आपके मुखालिफ होंगे, वोट एंड सपोर्ट नहीं होगी आपकी, लेकिन आप डटे रहें। और कम से कम जब आपके पास देखें, एक हदीस है अल्लाह पाक के फरमाए, उसका ये कि हर शख्स अपनी रीयत का ज़िम्मेदार है। रीयत क्या है? जब आपके पास इख्तियार है और तब आप मेरिट से काम करो, तो दैट इज़ योर रीयत। अच्छा सर, मैं भी उस बोर्ड में था, बाहर से लोग आके अप्रोच करते थे, सारे ये कहते थे, बच्चे भी कहते थे, जैसे हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कल्चर है कि सर कोई पैसे ले रहा है, मुद्दा अपना है, MPA की सिफारिश आ जाती थी। तो सर आपको कितने लोगों ने अप्रोच किया, स्पेशली इस सेंटर पे और इन एग्जाम्स में? मेरा ख्याल है कि मुझे, अगर हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो एक दिन 170 थी, तो उसमें से एटलीस्ट 80 लोग ऐसे थे जिनकी मुझे अप्रोच थी, जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। तो लेकिन ये कि मैंने मतलब एक ही जवाब मेरे पास था कि यार मेरिट पे काम होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ मैंने कहा नहीं, वो करके भी दिखाया। और एक टाइम ऐसा आया कि ऐसे लोग जो वहाँ पे किंग कहते थे कि जी साढ़े बगैर थे काम नहीं होना, तो वो लोग भी जो है वो उसी लाइन में खड़े थे जहाँ बाकी लोग खड़े थे कि हमने अपना काम करवाना है। अच्छा सर, एक UMC भी बनी थी हमारे सेंटर में। एक दिन पहले सर को बताया गया है कि हम ये बच्चा भेजेंगे, लेकिन वेरी गुड के सर ने कहा कि मैं ये बच्चा नहीं बिठा सकता। लेकिन देखें, बच्चों की भी जरूरत चेक करें और पेरेंट्स के भी, कि दूसरे दिन वही बच्चा उस सेंटर में आ गया और मैं भी उस सेंटर में अवेलेबल था। तो सर ने जब सर चेकिंग करने जा रहे थे, इन्होंने स्लिप्स वगैरह देखी, तो जब उस बच्चे की रोल नंबर स्लिप देखी तो उस बच्चे को पकड़ लिया। तो सर उसके बारे में बताइएगा, वो UMC बनी थी? जी बिल्कुल, वो उस पर इवन के FIR भी हुई थी। ठीक है। तो उस बच्चे ने मुझे, मेरे पड़ोसी हैं उनके, उससे अप्रोच किया, वो खुद भी मिला। और मज़े की आपको बात बताऊं, जब वो मुझे मिलने आया ना, मेरे सामने उसने 4-5 लोगों को फ़ोन भी किया कि यार वसीम साहब नाल काम करा दो। उन 5 के 5 बंदों ने कहा कि यार नहीं, पैसे नहीं लेगा, वैसे रिक्वेस्ट कर लें। मैंने उस बच्चे से कहा कि यार आप आ जाएँ, अब वहाँ पे सेंटर में बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, तो इंशाल्लाह आप परेशान नहीं होंगे, पेपर आपका हो जाएगा, पास हो जाएंगे आप, आपकी मेहनत मुझे नज़र आ रही है। तो खैर वो रात को मान गया, लेकिन वेरी फर्स्ट जो है ना, करीबन 8, 8:30 बजे मुझे उसकी कॉल आई, इनडायरेक्ट जिसके रेफरेंस से आया था कि नहीं जी वो बच्चा नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मैंने बच्चा भेजना ही भेजना है। तो मैं कह यार ऐसा नहीं हो सकता, आप आएँ, वहाँ पे बड़ा बेहतरीन इन्वायरमेंट है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए। तो वो फिर बाजिद था, मैं कहा जी अगर आप आएँगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको।
وہ بچہ جو اس کی جگہ پہ پیپر دے رہا تھا وہ ایویشن کا اسٹوڈنٹ ہے سپیریئر یونیورسٹی. جی میں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا وہاں پہ. اور جب ایف آئی آر دے دی, آپ یقین کریں میں اتنا پریشر آج تک مجھ پہ نہیں آیا جتنا اس ایف آئی آر کے بعد ہے. وہ ہوا گیا, وہ بچہ جو ہے وہ میری جو دادی ہیں ان کا بھتیجا تھا, مطلب ریلیٹیو نکلا. جی. اس کے بعد مجھے میرے گھر سے میرے بھائی, میرے والد صاحب, میرے گاؤں سے مجھے یا میرے ریلیٹیو میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا 20 سے 25 لوگوں کی سفارشیں تھیں اس کے لیے. تو میں نے کہا جی اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا, میں اس کو ریورس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ مجھے جو ہے وہ لوگ 10 لاکھ روپے دینے تک بھی گئے تھے کہ یار ہمارے بچے کا فیوچر نہ خراب کریں, اب ہم نے اس کے 36 لاکھ روپے ایویشن کی فیس پے کی, تو آپ جو ہے وہ مہربانی کریں. میں کہ جی میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا, کل تک یا 9 بجے سے پہلے میرے ہاتھ میں تھا جو بھی تھا, تب آپ نے کر دیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور ٹل دا اینڈ وہ لوگ پریشرائز کرتے رہے مجھے رات 9 بجے تک. 9:30 بجے رات کو جو ہے اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور تب جا کے جو ہے وہ مجھے اس کا سکون ملا ہے, ادروائز بہت پریشر تھا. اچھا سر, یہ تو بڑے لیول پہ ہو گیا. میں آپ کو ایک چھوٹے لیول پہ بات بتاؤں کہ ہمارے ایز اے قوم ہم کیسے ہیں, صرف یہ تو سپرینٹینڈنٹ تھے وہاں, ہمارے وہ جو بندہ 22 اسٹینڈ پہ تھا, جو 22 کھڑی کرتا تھا, حالانکہ وہ سرکاری کالج ہے نا, اس کے پیسے نہیں بنتے. ایک دفعہ لڑائی بھی ہوئی تھی شاید, آپ کو پتہ ہے, میں بھی وہی تھا. اب وہ جو انکل وہاں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, وہ سرکاری سیلری لیتے ہیں, اور سرکار بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ وہاں بچوں سے پرچی کے پیسے لے جائیں جو وہاں پہ پیپرز دینے آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے 20 روپے 30 روپے 40 روپے اپنی مرضی کا, لیکن موسٹلی وہ تقریباً 30 سے 40 روپے ہی لیتے تھے پر پرچی, جو مجھ سے بھی انہوں نے لیے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ وہاں بھی چاہ رہی تھی اور وہ پیسے لے رہے تھے. ایک بچہ آیا جو بڑا اچھا تھا, میں بھی خیر اس کے ساتھ اٹھ کے اس وقت کھڑا ہوا, اس نے آ کے اس نے لڑائی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ سرکاری کالج ہے اور یہ پیسے آپ کو لینے نہیں بنتے. تو سر اس بارے میں بتائیے, اوپر سے لے کے نیچے تک ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں کرپشن اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آپ کافی عرصے سے یہاں سرو کر رہے ہیں. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 سب سے پہلا یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے نا, یہ اس کا مقصد تعلیم دینا نہیں ہے, یہ ایک بزنس ہے پراپر. نمبر 2 جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے نا, تو اس نے وہ جو سرکاری اداروں میں تعلیم محنت وہ کوششیں تھیں نا وہ ختم کر دی. اب پاکستان میں تعلیم تو عام ہو گئی ہے, ڈگریاں لے کے لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں, لیکن آپ اس کے آؤٹ کم دیکھیں, ان کی ورکنگ دیکھیں بچوں کی, تو آپ کو 0 ملے گا. یونیورسٹیاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ڈگریاں ایسے بانٹ رہے ہیں, صرف انہیں پیسوں سے غرض ہے, ڈونیشن کے نام پہ, کہیں فنکشنز کے نام پہ وہ جو ہے وہ کلیکشن کر رہے ہیں. تو اس چیز نے جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو جب پرائیویٹائز کیا ہے, تو اس سے ہوا کیا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جو میرٹ تھا نا, میرٹ کی جو جدوجہد تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں یار نہیں ہوگا ایڈمیشن گورنمنٹ سیکٹر میں, کیا جائیں آپ پیسے دیں پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں. تو اس سے یہ کہ اس چیز نے نا بچوں کو محنت سے بالکل ہٹا دیا. نمبر 2 یہ ہے کہ ایجوکیشن ہماری پرائورٹی نہیں ہے, چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں چاہے وہ ہماری حکومتیں. آپ یہ لگا لیں کہ ایچ ای سی جو ہے وہ اونلی 2% جو ہے وہ گورنمنٹ کا GDP کا دے رہا ہے ایجوکیشن کے لیے. اور اب میں نے PhD کا ریسنٹلی تھیسس سبمٹ کرایا ہے, جس کی فیس جو ہے وہ جولائی تک 1,30,000 روپے تھی ایویلویشن فیس, اور وہ صرف ان 2 سے 3 ماہ کے اندر بڑھا کے جو ہے وہ 4 لاکھ کر دی گئی ہے. تو جب آپ جو ہے وہ اتنے فیسز کر دیں گے تو لوگ کیسے جو ہے وہ تعلیم کی طرف آئیں گے. تو یہ دور جو ہمارے ہاں مہنگائی کا چل رہا ہے, تو اس میں تو لوگ جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے جو جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں, اپنی فیملی کی بقا کے لیے, کھانے کے لیے, بیسک نیڈس کے لیے, وہ کیسے جو ہے ایجوکیشن کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا جو گورنمنٹ ہے ان کی جو ہے وہ پرائورٹی تعلیم ہے ہی نہیں. نمبر 3 کیا ہوا ہے کہ یہ جو مافیا ہے امتحانی مافیا, اس نے پڑھائی کی جو جدوجہد تھی نا تگ و دو تھی بچوں کے اندر, اس کو ختم کر دیا ہے. اب کیا ہے, جس سمپل چھوڑیں جی آپ جو ہے وہ نہ پڑھیں سارا سال, ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پیسے دیں اسٹوڈنٹ کو, کسی نگران کو, اور جناب آپ پیپر اتنا کر دیں گے کہ آپ 50-60% نمبر لے کے پاس ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کا واقعہ سناتا ہوں. میں نے اس دفعہ جو ہے وہ انٹر پارٹ 1 پارٹ 2 کے امتحانات لیے گورنمنٹ ہائی اسکول رائیونڈ میں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایک بچہ تھا جو پنجاب کالج کا ٹاپر تھا. اس بچے کے پیچھے بچہ بٹھانے کے لیے مجھے 4 مختلف لوگوں کی سفارشیں تھی, مختلف بچوں کی. صرف کہ یہ بچہ لائق ہے, اس کے پیچھے ہمارا بچہ جو ہے 1 گھنٹے کے لیے اس کے پیچھے بٹھا دیجیے گا. ٹھیک ہے, پیسوں کی بھی آفر سفارشیں, خیر میں کہا نہیں جی سیٹ کسی کی چینج نہیں ہوگی, جہاں پہ رول نمبر آ رہا ہے وہیں پہ بیٹھے گا, کچھ مرضی ہو جائے. اور یقین کریں اس دن میرا جو دل ہے نا, اس دن میں اپنے آپ سے مطمئن ہوا تھا. آخری پیپر تھا, وہ بچہ جس کی سفارشیں تھی اس کے پیچھے بٹھائے, وہ بچہ میرے پاس آیا پیپر ختم ہونے کے بعد. تو مجھے آ کے اس نے جو ہے نا وہ یہاں ہاتھ رکھ کے سلام کیا. اس نے کہا سر مجھے 4 سال ہو گئے ہیں میٹرک بورڈ کے پیپر دیتے ہوئے, 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, ہر دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرا پیپر رہ جاتا ہے.
وجہ کیا سفارشیں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ اٹھا کے جو ہے نا بچے میرے پیچھے بٹھا دیتے ہیں، میرا اپنا پیپر رہ جاتا ہے ان کو کرانے کے چکر میں، کسی کی شیٹ دے دیتے ہیں کہ لا کے جی جس کے پیپر کریں. اس نے کہا جی پہلا سینٹر ایسا گزرا ہے کہ مجھے کسی بندے نے ایک سیکنڈ کے لیے ڈسٹرب نہیں کیا، اور وہ بچہ اتنی دعائیں اتنا شکریہ ادا کر کے گیا. اس دن مجھے اپنے آپ پہ بھی فخر محسوس ہوا کہ یار میں نے آج جو ہے یہ کام کیا، واقعی کام کیا ہے کہ کوئی جو ہے نا دل سے دعائیں مجھے دے کے گیا. ایسے اچھا سر، جب آپ سپرنٹینڈنٹ اندر ہوتے ہیں آپ کے پاس اتنی خبریں نہیں ہوتی جتنی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے، تو یقین جانے ہم جب بورڈ سے باہر آتے تھے تو میرے بھی دل میں کوئی پیپر اچھے نہیں بھی اور مجھے بھی برا لگا اندر کہ یار یہ بندہ بالکل بھی، حالانکہ اتنی اسٹرکٹنیس ہے لیکن پھر بھی باہر آ کے اور جب میں اپنے دوستوں سے ملتا تھا، مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے بات کریں، لیکن دلی خوشی ہوئی ہے کہ یار کوئی بندہ ایماندار ہے. اور باہر پورا کیمپس آ کے ایک ہی بات کہتا تھا، یہ سپرنٹینڈنٹ پیسے نہیں لیتا. اور جب ہم کبھی کبھی ایسے سینٹرز میں جاتا رہا ہوں، میرا بھی آنا جانا رہا ہے جہاں پہ پیسے لیتے تھے لوگ، اور باہر آ کے اتنی گندی گالیاں ہم نکالتے ہیں، اسپیشلی میں تو سب سے زیادہ نکالتا تھا سر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سر آپ کے خیال میں بیسیکلی KPK سے ہوں سر، وہاں بھی چیٹنگ کا رجحان ہے انفارچونیٹلی. جب بچے میٹرک میں آتے ہیں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، FSC میں آتے ہیں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، ان کی بیس نہیں بنتی، آگے پھر یونیورسٹی میں وہ اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال سے اس چیٹنگ کا کوئی سلوشن ہے ہمارے پاس؟ تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو آپ کے ڈویژنل بورڈز ہیں نا ان کو پاک کیا جائے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کنڈکٹ برانچ میں، وہ بغیر پیسوں کے لوگوں کی ڈیوٹیاں ہی نہیں لگاتے. مطلب پہلے جو بورڈ پہ جن لوگوں کی ڈیوٹیز لگتی ہیں وہ پہلے ڈیل ہو چکی جی ہو چکی تھی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے پاس ہائی اسکول سینٹر تھا، میرے ساتھ ہی ختیجہ الکبریٰ اسکول ہائی اسکول رائمنڈ والا. اس میں جس اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگی تھی اس نے 1.5 لاکھ روپے دے کے ڈیوٹی لگوائی. ڈیوٹی لگوانے کا 1.5 لاکھ سر، وہ کمایا کتنا ہوگا؟ اب آپ خود اندازہ لگا دیں. جب ایک بندہ پیسے دے کے اپنی ڈیوٹی لگوا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے وہاں سے کمانا ہی کمانا ہے. 10-15 لاکھ تو کم ہے. وہ مزے بھی تو آسانی سے کیس ہے. وہ لوگ جو ہے وہ پورا ایک بچے سے پورے امتحان کا جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں لوگ. سب سے پہلے جو ہے وہ بورڈز جو کنڈکٹ ہے نا ان کو پاک کیا جائے کہ وہاں سے ایسے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں جو بندے وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں. نمبر 2 بورڈ کو جو ہے وہ چیکنگ ٹیمز جو ہے نا وہ اچھے لوگوں کی بنانی چاہیے. جب وہی لوگ جو وہاں پیسے لے کے ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں اور جب وہی لوگ سینٹرز میں ان کو چیک کرنے آئیں گے تو کیا وہ ان کی غلطیاں پکڑیں گے جن سے انہوں نے پیسے دیے؟ بالکل بھی نہیں پکڑیں گے. مطلب پہلے ساری ڈیل ہوئی ہوتی ہے. میں سپوز اگر ایگزامینر میں مینیج کر رہا ہوں وہاں پہ تو میں اپنے ریفرنس سے بندے وہاں ڈیوٹی بھی لگاؤں گا اور جو لوگ میں وہاں پہ بھیجوں گا وہ بھی میرے ریفرنس سے ہو گئے، چیکنگ ٹیم ہوگی، تو پھر اس میں کوئی فرق تو نہیں ہوگا. تو سر ایک کالج یا ایک اسکول سے آپ کے خیال سے جو بندہ وہ اپنی ڈیوٹی خود لگواتا ہے کتنے پیسے آرام سے کما لیتا ہوگا؟ یار یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹر پہ. کچھ سینٹرز ایسے ہیں وہاں آپ چاہ کے کرپشن نہیں کر سکتے یا اتنا پیسہ نہیں کما سکتے، لیکن 20 لاکھ 15 لاکھ روپے تو نا ایک معمولی گیم ہے، روٹین کی گیم ہے کہ ایک سینٹر کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کما سکتا ہے. 15 سے 20 لاکھ یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. صحیح. اچھا سر آگے تھوڑا سا اس سے بھی آگے جائیں تو 2 نمبر ڈگریز بھی بن جاتی ہے. بالکل. یہ بھی وہاں پہ بیٹھے جو لوگ کنڈکٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی سیکریسی برانچ میں بیٹھا ہوا ہے. ایون کہ میں نہ تو یونیورسٹی کا نام لوں گا، لیکن ایک بچہ میرے پاس سفارش لے کے آیا، میں نے اس کو پیپر نہیں کروائے اور جب رزلٹ آیا ہی واز پاس، اور میں شوق ہو گیا کہ جو بندہ خالی پیپر دے کے گیا ہے کیسے پاس ہو گیا. تو میں نے اس کو بلایا اور اس نے پھر مجھے ساری اسٹوری بتائی کہ وہاں جو لوگ ڈگری سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری کمٹمنٹ ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پاس کروایا ہے اور میری ڈگری کو جب کوئی چاہے ویریفائی کرا سکتا ہے. تو یہ جو مافیا ہے نا یہ صرف امتحانی مافیا نہیں، یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ 50,000 لاکھ میں ڈگری مل جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں. آپ 50,000 میں ایک پیپر پاس کروا لیں، آپ خالی دیکھیں یونیورسٹی سے آپ پاس کروا لیں، بورڈ سے آپ پاس کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. ہمارے جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے ادارے کے اندر سے خامیوں کو کیوں نہیں دور کر رہے. اور جہاں جہاں پہ بھی سیاسی بھرتیاں ہیں، جہاں جہاں پہ یونینس ہیں، وہیں پہ جو ہے وہ ادارے تباہ ہو گئے. آج اب ہم کمپیریزن کریں اگر آج کے اداروں کی ورکنگ کا تو آپ کو 0 ملیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان اداروں کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کسی بندے نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات ہی نہیں کی. آپ کے ادارے وہ پپٹ ہے. لائک میں پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہی میاں نواز شریف جس کو نیب یہی عدالتیں 4-5 سال پہلے انہوں نے اس کو اتنا برا بنا کے پیش کیا اور آج جو ہے وہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کو بری کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے نیب نے جو کیس بنایا تھا وہ تھا ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا.
تو نیب نے کسی کے کہنے پر بنایا. تو سوال یہ ہے کہ نیب کے ان لوگوں کا کسی نے محاسبہ کیا یا نہیں کیا. جب تک آپ ان لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گے تب تک اداروں میں ریفارمس جو ہے وہ نہیں آ سکتے. اچھا سر، آج کل جیسے پولیٹیکل سینیریو چل رہے ہیں، الیکشنز آنے والے ہیں، آج کل ہر ایم این اے پی ایچ ٹرائی کرتا ہے، ادھر ادھر گھر جا رہے ہیں، جو کبھی زندگی میں بھی نظر نہیں آئے وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، پکچر آئی ہوئی ہوتی ہے چودھری انور صاحب کے وفات کے اوپر. تو سر جب الیکشنز ہو جاتے ہیں، ایم این اے پی ایز آ جاتے ہیں، اکثر ایسی کال بھی آتی ہوں گی آپ کو کہ ایم این اے کا پتریا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، ان کے یہ کیسز زیادہ آتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، جو لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے بھی رہ کے گئے ہیں، آپ جو انٹرن گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کی طرف سے جب تک ریفارم نہ آئیں گی یا چیٹنگ کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا تو ہماری سکسیس ریشو نہیں بڑھ سکتی. ہم لوگ ریسرچ کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے. میں ایف ایس سی کی ڈگری جب چیٹنگ کر کے لے کے آؤں گا تو میں کیا تھیسس پیپر لکھوں گا، مجھے پلیجرزم کا کیا پتہ لگے گا. تو آپ کا نہیں خیال کہ جب تک ہماری بیس نہیں ٹھیک ہوگی ہمارا ملک ترقی کی طرف بالکل نہیں جا سکتا؟ اور سب سے بڑی وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ چیٹنگ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے، ایک پوائنٹ ہے. لیکن دیکھیں، اگر آپ اپنے اسکول سے سلیبس کا جائزہ لیں نا تو آپ کو ایک بہت بڑا فلاں وہیں پہ نظر آ جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جی ایکسپورٹ کا سلیبس پڑھائیں، کیمبرج کا سلیبس پڑھائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچر ہیں؟ بالکل اسکولز میں نہیں ملیں گے آپ. تو جب آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کی جس کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی، ٹھیک ہے، میں خامیاں بتا رہا ہوں، اس کی مخالفت نہیں کر رہا. پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ موسٹلی جو اسکولز ہیں وہ 15-20 ہزار کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایم اے ایم ایس سی لوگوں کو جو ہے وہ ہائر کریں، ٹھیک ہے، اور ورکنگ برڈن ان پہ بہت زیادہ ہو اور بس وہ آئیں اور اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں، وہ پڑھائیں جیسا بھی پڑھاتے رہیں. اب میں نے اسپیشلی جو ہمارا پرائمری لیول تک کا جو سلیبس ہے اس کو میں نے بڑا تھرولی گو تھرو کیا ہے، بچوں کی کنڈیشن کو دیکھا ہے. مجھے ایک بڑا فلاح نظر آیا، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو خود سوالات کے جواب لگوا دیتے ہیں. تو جب تک آپ بچوں کو خود ڈھونڈنا نہیں سکھائیں گے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا انقلابی بنے گا، یہ سمجھنا سیکھے گا، پڑھنا سیکھے گا، چیزیں ڈھونڈنا سیکھے گا. وہی بات آپ ریسرچ والی، ریسرچ کی طرف وہ جب تک نہیں جائے گا جب تک آپ اس کو جو ہے وہ نشان لگا کے دیتے رہیں گے. اسے خود ڈھونڈنا سکھائیں. جب وہ خود ڈھونڈے گا جواب سوال کا تو یقیناً وہ کوئی 2-4 چیزیں ایسی بھی دیکھے گا جو اس کے لیے نئی ہوں گی، انفارمیٹیو ہوں گی، اس سے اس کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا. تو بچوں کو دیکھیں، ہمارا جو ہے نا وہ 2 شعبے میں میری جو ذاتی رائے ہے. نمبر 1 پرائمری سیکشن آپ کا، نمبر 2 جو آپ کا ہے 6 سے لے کے اور 8 مڈل سیکشن. ان پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ سال ہے جہاں پہ آپ بچے کی بیس بھی بنا رہے ہیں. نمبر 2 آپ اس کو ریسرچ بھی سکھا رہے ہیں. نمبر 3 آپ اس کو جو ہے وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے مطلب یا نالج کے لیے چیزیں کیسے آپ نے گین کر رہی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس شعبے پہ، اس سیکٹر میں، مطلب پرائمری اور مڈل پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہاں پہ بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق تعلیم نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے کوئی ووکیشنل جو ہے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بندوبست نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے انہوں نے آگے جا کے بچوں نے یونیورسٹیوں میں بھی یہی کرنا ہے اور کالجز میں بھی یہی کرنا ہے. اچھا سر، یہ اندر کی باتیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، سیدھے سادھی عوام ہے، زیادہ لٹریسی ریٹ اتنے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ایک بات یہ بتا دیجیے گا، آج میں اپنے ویورز کو بھی بتاتا ہوں، سر پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو سر ان دونوں ڈپارٹمنٹ کا ہم کمپیریزن کریں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا، کسی بھی ٹریفک پولیس یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ کرپشن ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں؟ دیکھیں، جو ایجوکیشن میں جو کرپشن ہے نا، یہ آپ کی نسلیں تباہ کر رہی ہیں. اس کی ریشو کو ہم اگر ڈیفائن نہ بھی کر سکیں نا، لیکن ایجوکیشن کی کرپشن آپ کی نسلیں تباہ کر رہی ہیں. اور پولیس کی کرپشن جو ہے وہ آپ کو مورلی جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے. دونوں کے نقصانات ہیں. پولیس میں مطلب کرپشن جو کرپٹ عناصر ہیں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو ایجوکیشن کا جو لوگ بیڑا گرک کر رہے ہیں، اب یقین کریں وہ کسی ایک شخص کا نہیں، پوری قوم کا اور اس پوری نسل کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، اور اس نسل کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں جو ان بچوں سے ہمارے اگلے بچے پیدا ہوں گے. تو یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ تباہی ہے. تو یقیناً جو ایجوکیشن کی جو کرپشن ہے نا، یہ آپ کی نسلوں تک چل رہی ہے اور اس نسلوں تک بیڑا گرک کر رہی ہے. اچھا سر، آخری 2 چیزیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کو سب سے بڑی آفر کہیں سے کتنی ہوئی تھی، یار اتنا پیسے لیں اور ہمارے بچوں کو پاس کرا دیں؟ اور دوسری بات، ہمیشہ پاکستان میں آنیسٹ بندے کو تھریٹ ضرور ملتے ہیں، تو آپ جب سینٹر سے باہر کہہ نہیں تو باہر جا کے دیکھ لے گا، بچے بھی کہتے ہیں اور پیرنٹس بھی کہتے ہیں آپ باہر ملے ذرا آپ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ 2 باتیں بتا دیں. جی مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ ابھی تک جو ہے وہ 20 لاکھ کی آفر ہوئی ہے ایک بچے کو. جی
20 लाख एक बच्चे को पास करा। उन्होंने कहा जी इसकी 3rd ईयर 4th ईयर की इंग्लिश है, ठीक तो है। आप ये करें जी, ये आप कि इंग्लिश हाँ वैसे जी, भी उन्होंने कहा नहीं जी पहले आपके अकाउंट में पैसे या जहाँ आप कहेंगे वहाँ करवा देते हैं हम, ठीक है। हम उसकी अल्टरनेट रिप्लेसमेंट पे ना कोई और बंदा, इम्पर्सोनेशन कहते हैं हमारी ठीक है, language में, हाँ। वो बिठाएंगे, कोई और बंदा बिठा दे, वो हाँ, पेपर देगा और वो एक- पास हाँ जी, उनका जी 1 घंटा बैठेगा, वो चला जाएगा, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं कि यार किसी को लगे या ना लगे, मुझे तो पता है ना उस चीज़ से। क्या बात। ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो महफूज रखा है उसे। और नंबर सेकंड जो आप कह रहे हैं, ये थ्रेट्स जो है ना वो हर जगह पे मौजूद है। इवन कि जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था वहाँ पे भी, यहाँ पे एक बच्चे की सिफारिश थी, तो उस वक्त खान साहब का दौर था, इमरान खान का, हाँ। तो एक मुझे पीटीआई की बंदे की सिफारिश थी, तो मैंने उसका मैं क्या रूटीन से जो होता है वो कर ले, मैं कुछ नहीं करा सकता। तो मुझे कहता है कि अच्छा लै फिर तेनों सिफारिश कराने का की फायदा। मैं क्या तू मैंने कहना इमरान खान की सिफारिश कराती कि मैं तेरा पाबंद हाँ। मुझे कहता है जी आप बाहर आए। मैं क्या यार आप ना 1000 दफ़ा खड़े रहे, मैंने 12 बजे पेपर ख़त्म होना था मॉर्निंग शिफ्ट में, मैं मैंने 12:30 आना है, तो आप खड़े हो जाइएगा, मैं देख लूँगा आप कितने बदमाश हैं। तो वो मैं आया हूँ, तो वो बंदा नज़र भी कोई नहीं आया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है। और बेसिकली ये देखें प्रेशर है, आपको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप जिस भी सीट पे बैठे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, जब तक आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इस मतलब मेरिट पे या ईमानदारी की तरफ जो है ना वो आप नहीं आ सकते। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। नहीं बिल्कुल देखा जी, आपको तो मैं जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एक प्रोफेशनल बंदे के पास गया, उसके अल्फाज जो है ना वो मुझे बड़े याद आते हैं सर। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू की कोई स्पेशल गाइडलाइन, उसने कहा यार एक बात याद रखिएगा, ये जो सिस्टम है ना, इसको ऐसे पुर्जे चाहिए जो इस मशीनरी को स्मूथली चलाएं। अगर आप ऐसा पुर्जा बनोगे ना जो ख़राब करेगा उस मशीन का, रुकावट बनेगा, तो आपको इस सिस्टम से किक आउट कर दिया जाएगा। मतलब जिस तरह लोग चल रहे हैं, लोगों को oblige कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, या जिस तरह से भी लोग काम कर रहे हैं, आपने उनके साथ काम करना है। अगर आप खड़े होंगे फिर सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपको आइसोलेट कर देगा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट भी और ऑब्ज़र्व करता आया हूँ मैं भी काफ़ी अरसे से, जब तक हमारे सेंटर्स में, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन है हम सोच भी नहीं सकते। और जब तक ये चीटिंग का नासर और ये चीटिंग ख़त्म नहीं हो सकती, कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। और एक बड़ा फेमस एक मकूला में याद आ गया कि अगर आप किसी भी कौम को तबाह करना चाहते हो तो उनके बच्चों को चीटिंग की आदत डाल दो, कौमें खुद ब खुद तबाह हो जाएंगी। सो आप भी इस बात की कोशिश करें। और जो बच्चे सेंटर्स में पेपर देने जाते हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो काम करके जाते हैं, उन्हें चाहिए, मैं जब जाता था या मुझे कभी लगे तो हम बात कर ले होते, सुप्रीटेंडेंट से बात कर लेते होते थे कि भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरिट को डिनाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे अपने मेरिट्स पे जाते हैं उन्हें बात करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए, बल्कि बात करनी चाहिए। वीडियो बना के अपलोड कर दो, सुप्रीटेंडेंट या उस इदारे के लोगों से आप मिलें कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। सब मिलके जब तक वर्क नहीं करेंगे तो हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। खुदारा पेरेंट्स भी अपने बच्चों को चीटिंग से दूर रखें और बच्चे भी इस पर लाजमी देखेंगे कैसे हम अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट को टीचिंग से बिल्कुल पा कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सवाल तो बनता है।